सुनिए, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़े हो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। 25 साल के बाद जब मौलाए कायनात ने अपने दौरे हुकूमत में पहली दफा जमात पढ़ाई और असहाब मुस्तफा ने अली के पीछे नमाज पढ़ी, तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो असहाब एक दूसरे से मुड़कर कह रहे थे, लक़द ज़करनी सलात मुहम्मदिन, आज अली ने हमें नबी की नमाज याद दिला दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगाम यह है कि जैसे नबी नमाज पढ़ते थे ऐसे नमाज पढ़ी जाएगी तो अल्लाह की इबादत होगी, जैसे अली नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ोगे तो अल्लाह की इबादत होगी। अब ये छोड़ा मैंने तहकीक करने के लिए जवानों के ऊपर कि तुम जाके सर्च करो, तलाश करो कि अली नमाज कैसे पढ़ते थे। मैं इस मेंबर से इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ एक जुमला कह रहा हूं, कोई अपनी किताब से साबित कर दे नबी ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई तनाव खिंचाव की बात नहीं है, कोई दिल आजारी मतलब नहीं है। कोई अपनी किताब से दिखा दे कि सरकार ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। ले दे के दो रिवायतें हैं, दोनों रिवायतों में यह है कि हुक्म दिया गया कि आज के बाद हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाए। खुद शारहीन कुतुबे से आए सित्ता के शारहीन का यह इख्तलाफ है कि हुक्म दिया किसने, तय ही नहीं है कि हुक्म किसने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब शहनशाह नकवी, मैं ऐसे कहता हूँ शहनशाह छुड़ल, बहुत बड़ी छोड़ता है। अब इसमें ये दावे भी कर रहा है कि आप कोई एक रिवायत दिखा दें, और किस तरह छोड़ रहा है उससे पहले मैं आपको बताऊं इसकी एक जो इसने छोड़ी हुई है। शहनशाह छुड़ल जो है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको इसके एक छुड़ल इसको ये सुनाता हूँ, इस पर मेरी वीडियो भी है। इसने कहा जी, मोहम्मद बिन कासिम सैयदों को कत्ल करने के लिए सिंध आया और उसने अब्दुल्ला शाह गाज़ी को शहीद करके कराची ले गया और उसका मज़ार है। वाह 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 वाह, जैसे आप देखते हैं जनाब, अगर आप सर्च करें किसी किताब को उठाएं आपको मालूम हो जाएगा, और आप कम से कम गूगल देख लें कि मोहम्मद बिन कासिम 715 ईस्वी को फौत होते हैं और अब्दुल्ला शाह गाज़ी मदीने में 720 को पैदा होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के शहीद होने के 5 साल बाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं मदीने में। तो आइए आप कैसे मानेंगे कि एक बच्चा जो है वो 5 साल बाद पैदा हुआ है, उसको पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने जो शहीद कर लिया। ये इसकी छुड़ल है। और दूसरा मिर्ज़ा जेलमी जो इसका चेला है शहनशाह छुड़ल का, वो भी बड़ी छोड़ता है। कहता जनाब मोहम्मद बिन कासिम ने जुल्म किया सैयदों पर। अगर आप जाके सिंध के सैयदों से पूछें ना, आपको मालूम हो जाएगा कि वो बड़े मुखालिफ हैं मोहम्मद बिन कासिम के। 22 साल में सिंध में रहा हूँ, किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बताया, ना किसी सैयद ने ना किसी आम आदमी ने, कि मोहम्मद बिन कासिम सैयदों को शहीद करने के लिए आया था। आप सिंध में कहीं भी चले जाएँ, आप पूछ लें, सारा झूठ है। शहनशाह छुड़ल भी और इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार इंसान मिर्ज़ा जेलमी, दोनों झूठे। अब इसने जो ये जो हदीस सुनाई है, अब देखें इसे जो अखज़ कर रहा है ये भी शहनशाह छुड़ल का काम है। ये जो रिवायत है, ये रिवायत इस पर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकबीरात ऊँची आवाज़ से कही थी, तो सहाबी ने कहा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज हमें याद करा दी। और ये भी झूठ इसने बोला कि 25 साल बाद नमाज को याद कराया, यानी पिछले सारे दौर को इसने जो है वो किस तरह इसने बात की, इसने कितनी बड़ी छुड़ल। और इसमें बात तकबीरात के हाथ बांधने का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि शरह इब्न बत्ताल में मौजूद है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पहली तकबीर को फ़र्ज़ समझते थे ऊंची आवाज़ से, बाकी जो तकबीरात इंतकाल है वो ये सुन्नत है, धीमा भी पढ़ लेते थे। तो रावी को ये शक हुआ कि शायद उन्होंने छोड़ दी हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला इसको ऊंचा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ज़क्करनी, कि हमें याद दिला दी आप अलैहिस्सलाम की नमाज।
اور شرح ابن بطال میں لکھا ہے کہ اونچی آواز میں تکبیر پڑھنے والے، شرح ابن بطال جلد 2 صفحہ نمبر 480 میں لکھا ہوا ہے، دار الکتب العلمیہ سے کتاب چھپی ہے، کہ جو صحابہ نماز میں ہر بار جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے تھے ان کے اسماء یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور ابن زبیر۔ یہ سارے اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے 786، اور اس سے اوپر والی حدیث ہے 785، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے تکبیرات انتقالات اونچی آواز سے پڑھائیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھاتا ہوں، جس طرح آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اس طرح میں نے تم کو یہ نماز پڑھائی ہے۔ شہنشاہ چھڑل صاحب، آپ نے مسئلہ کچھ اور نکالی، ہاتھ باندھنے کا۔ کسی ایک روایت میں موجود نہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ الٹا ہم سے پوچھا ہے، ہم تو آپ کو کئی حوالے دیتے ہیں۔ یہ ساری اس کی جو مخلوق ہے نا، یہ شیعوں کی اور ساروں کی، مرزا جیل، کوئی ایک نبی علیہ السلام سے روایت نہیں لا سکتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سنت ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور ناف کے نیچے ہو، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ 755 نمبر حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، اور اس کو جو ہے 756 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے رکھا جائے، تو اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے مرزا کے چیلے، مرزا اور جو ہے وہ غیر مقلدین، ان کے لیے پھکی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بہقی کی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فکبر، تکبیر کہتے ہیں، ضرب بیدہ الیمنی علی رسغہ الایسر، آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی اس کلائی کو پکڑ لیتے، فلا یزال کذالک، اسی طرح ہمیشہ آپ کرتے رہے۔ تو دائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ کو پکڑیں گے تو یہ ناف کے اوپر ہی آئے گا یا ناف کے نیچے آئے گا، یہ ہے سنت طریقہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے تحت السرہ، اور ناف کے نیچے آپ علیہ السلام ہاتھ باندھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ باب وضع الیمین علی الشمال جلد 1 صفحہ نمبر 390، کہتے ہیں کوئی ایک کتاب دکھا دو، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور میں آپ کو حوالے دے کے پھر اس کی کلاس لیتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی ہے جس میں حدیث نمبر ہے 3225 کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، فنظر، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک، ثم وضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری، آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، والرسغ من الساعد، اور اس طرح کلائی میں آپ نے اس کو پکڑا، تو یہ ہوتا ہے بالکل آرام سے ناف کے نیچے، اور اسی کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، کہتے ہیں ناف کے اوپر رکھ لیں یا ناف کے نیچے رکھ لیں۔ اچھا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہ کان یصلی فوضع ید الیمنی علی یسری، 2327 نمبر یہ روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے اور دوسری کتب میں۔ فرماتے ہیں کہ میں بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ میں نے رکھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے میرے پر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا نماز میں، تو آپ علیہ السلام خود بھی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور یہ ناف کے نیچے ہوتا تھا۔ اب اس نے جو روایت کہتا لے دے کے، بھائی لے دے کے نہیں، یہ جو بخاری میں حدیث ہے 740، اس میں یہ کہ یہ حکم دیا جاتا تھا کہ کلائی پہ ہاتھ رکھیں، حکم دیا جاتا تھا، اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔
کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ایک شخص نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے بس. اب کہتے ہیں یہ جناب یہ جن کا موقف ہے یہ غلط ہے. یہ وہابیوں کا موقف ہے کہ اس طرح یوں باندھتے ہیں, اور مرزا جیلوی ایسے. یہ تو زرا کہتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں اس کو زرا کہتے ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ زرا کے اوپر زرا رکھتے, یہ زرا ہے ساری. آپ علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرا پر رکھے. زرا یہاں سے لے کر یہاں تک, آپ یہاں بھی رکھیں گے دایاں ہاتھ بائیں زرا پر ہو جائے گا. اگر آپ یوں رکھیں گے تو ایک زرا دوسری زرا پر آ جائے گی. یہ حدیث کا مفہوم ہی صحیح نہیں ہوگا. اور آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح, صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ ہاتھ رکھتے تھے. دایاں ہاتھ بائیں زرا بھی ہوگی اور رسک بھی ہو گیا, یہ کلائی, اور ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر رکھ لیں. لیکن اسے ناف کے اوپر سے مراد ناف کے اوپر یہاں نہیں ہے. یہ سارے دلائل میں نے آپ کو دیا, اور میرا چیلنج ہے اس شہنشاہ نقوی سے اور اس کے چیلوں سے کہ تو جوان جو ہے وہ جناب تحقیق کریں. کوئی ایک جوان تحقیق کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, وہ ایک تابعی کا قول ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی قول نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ اور ناف کے نیچے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. ابو داؤد شریف میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تھے اس وقت دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے تھے. جناب علی کتنے بڑے آپ چھڑل ہیں. آپ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. بھائی آپ لے آؤ کوئی ایک روایت آپ علیہ السلام کا عمل. بلکہ جو آپ حضرت علی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ تو تکبیرات کے بارے میں ذکر ہے, وہ ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں. لیکن آپ ادھر لے گئے, آپ تو پکے پھر جھوٹے نکلے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے؟ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا. یہ ہے چھڑل, شہنشاہ چھڑل. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میرے جناب نوجوان تحقیق کریں, کوئی ایک نوجوان ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث دکھا دے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. نہیں دکھا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.